अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के डिबेट के चैलेंज को कबूल किया और ये कहा कि वो इंजीनियर साहब के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप तमाम भाइयों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब ने इमरान रियाज खान साहब की कंट्रोवर्सी के दौरान उनको डिबेट का चैलेंज किया था। इंजीनियर साहब की उसी डिबेट के ऑफर को फाइनली इमरान रियाज खान साहब ने कबूल किया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आपने छेड़ दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उसके बाद मैंने नहीं छेड़ा, वो मुझे 1.5-2 साल से छेड़ रहे थे। वो कह रहे हैं उन्होंने मेरी वीडियो वायरल कर दी बड़ी और साको सबाब। लेकिन जब मैं लापता था ना जबरी तौर पे, तो इन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था उस वक्त। उस बात की भी मुझे बड़ी तकलीफ थी। तो जब मैं वापस आया तो उसके बाद भी इन्होंने 3 मरतबा मुख्तलिफ मौकों पर मेरे बारे में बदतमीजी फरमाई और हर मरतबा जो है वो मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये अब आम पब्लिक के भी पीछे पड़ गए हैं, यानी मेरे ऊपर कोई तनकीद करे, मुझे गाली दे, कोई मसला नहीं है, लोग देते हैं, आजकल भी देते रहते हैं गाली। लेकिन कोई हिस्ट्री थी पीछे, क्यों उन्होंने आपके खिलाफ इस तरह की बात की थी? अब जब आप देखिए, मैंने ना वो पहले मैं कहना नहीं चाह रहा था, फिर मैंने अल्टीमेटली कह दिया कि इस आदमी के अंदर क्या है। तो मैंने बताया कि एक्चुअली इनका ताल्लुक कहाँ से है और रीज़न क्या है। तो वो फिर साबित भी हो गया थोड़े दिन के बाद। उन्होंने एक मनाजरे का चैलेंज दिया हुआ है आपको कि जी आ जाए, मेरे से मनाजरा करेंगे। मैं पाकिस्तान जाता हूँ और मैं इनको भागने नहीं दूंगा। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं इनकी एकेडमी में जाऊंगा और मुनाजरा 1 दिन का नहीं होगा, 3-4 दिन का होगा। हम नमाज भी इकट्ठे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर मैं इनको खाने भी खिलाऊंगा वहाँ पे, इनके साथ टका के तगड़ा मुनाजरा करूंगा, लेकिन पाकिस्तान जाकर राह रात, यानी कि नॉट ऑन सोशल मीडिया पर। अभी इनको बोले एंजॉय करें, सिचुएशन को एंजॉय करें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। और मैं वैसे भी देखें अभी उसको कुछ नहीं कह रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नॉन सीरियस सा एक एटीट्यूड उनका शुरू हो गया था। और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा बीच में कुछ ने कि यार ये बार बार राब्ता करके कहते हैं कि यार इमरान साहब को कहें बस कर दें, अभी बहुत हो गई। अच्छा, ऐसा भी हुआ? बहुत सारे दोस्त ने मुझे, मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, इनके भी पड़े हुए हैं, तो वो लेकिन अमानत है। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है यार, मैं मेरी तरफ से अब कोई ज्यादती नहीं होगी। देखिए, मैं अभी भी ज्यादती नहीं कर रहा, आपने सवाल किया तो मैंने उतना ही जवाब दिया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्टेटमेंट के हवाले से सवाल किया गया, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान दौरे के दौरान ये फरमाया था कि अगर किसी आदमी को किसी खातून को देखने के बाद हलचल नहीं होती तो वो बीमार है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की इसी स्टेटमेंट पर मुफ्ती साहब ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी वीडियो जरूर देखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक है, अगर मर्द अगर कोई खबरें देखे, इसमें कोई औरत एंकर हो और उसको देखने से मर्द के दिल में गलत ख्याल ना आए तो इसे इलाज की जरूरत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो बेचारे ने एक जुमला कह दिया लोगों को, लिबरल लोगों को समझाने के लिए, कि जो बहुत ब्रॉड माइंडेड बनते हैं। लिबरल लोग कहते हैं लेडीज वेडीज में घूमते फिरते रहो, कुछ भी नहीं होता, आदमी की नजर अच्छी होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। उनको समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने थोड़ा मुबालगा कर दिया। वरना डॉक्टर साहब भी इतने समझदार हैं, उनको पता है कि ये नहीं कि जो भी जिस औरत को देख एकदम ठग पैदा हो। तो डॉक्टर साहब को भी पता है, तो किसी का रिकॉर्ड लगाना हो तो फिर तो कोई भाई ये किस बात के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा है ना, किन लोगों पे रद्द करने के लिए कहा है। वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जिस औरत को भी देखो पागल हो जाए आदमी उसके पीछे। बाज़ दफा पागल होता है, बाज़ दफा रिवर्स भी हो जाता है, आदमी कहता है पता नहीं क्यों मैंने देख लिया। तो इसका ताल्लुक है आपकी एज से, शादियों से, ठरक से, सेहत से, सब चीजें हैं। हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो सबको एक ही लाठी से हाँक नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, कराची का लौंडा हो या पंजाब का या केपीके का या बलोचिस्तान का या सिंध का, पाकिस्तानी हो, उम्र 18 से 30 साल हो, शादी ना हुई भी हो, फिर वो किसी जवान लड़की को देखे और ये कहे कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें इसका इम्कान है कि ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। क्योंकि एक से एक ठरकी यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में मुशाहिदा किया है, कोई खूबसूरत लड़की किसी प्रॉब्लम में हो ना, सब जाएंगे उसकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए। बेचारी 99 साल की बुढ़िया जो प्रॉब्लम का मजमुआ है उसे नहीं पूछ रहे होंगे। तो यही तो ठरक है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की मुराद यही है। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि क्या इसराइली कंपनी में जॉब करना जायज है। तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से ये बताया कि बाइकआउट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब आप इसराइली कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, वरना अगर लाखों लोगों की जॉब जाएगी तो इससे गजा को कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका अपना दिवालिया निकल जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं खुद पांडा कंपनी में काम करता हूँ। इसका खुलासा ये है कि किसी भी गैर मुस्लिम कंपनी या मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करना जायज़ है। बाइकआउट का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दें आप बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। और बाइकआउट करने वाले उलमा ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट हराम है या इन कंपनियों में जॉब करना हराम है। ये लंबा सवाल था, लेकिन मैं समझ गया देख के ना कि सवाल पूछने वाले का मकसद क्या है। तो जॉब कहीं भी हराम नहीं है, कि चाहे यहूदी कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो। लाखों लोगों की जॉब जाएगी तो इससे गजा को कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। आपका अपना दिवालिया निकल जाएगा, भीख मांगोगे जाके, और भीख भी फिर यहूदियों से ही जाके मांगोगे। सही है ना।
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی جاوید احمد غامدی صاحب کا حافظ احمد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا، اور پوڈ کاسٹ کے دوران حافظ احمد صاحب نے غامدی صاحب سے انجینئر صاحب کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں غامدی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں، روحانی پیشوا بھی کہتے ہیں، آپ سے بہت سیکھتے بھی ہیں، آپ ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے کس حد تک اختلاف کرتے ہیں یا اسے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ صحابہ کرام پہ بھی یا اولیاء کرام پہ جس طریقے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام اس طریقے سے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے؟ میرے بھائی، میں اپنے سب معاشرین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے میں اس کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے ان کو میں شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ چند ہی چیزیں ہیں۔ میرا ایک خاص منہاج ہے۔ میرے نزدیک ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سلفی منہاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی فقہ و تدبر کا منہاج اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے منہاج کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، میں اسی کو درست بھی سمجھتا ہوں، اس کی بنیاد پر میں ظاہر ہے کہ کسی رائے پہ تنقید بھی کروں گا، لیکن اس میں کسی خاص شخص کو کبھی موضوع نہیں بناتا۔ ایسے ہی بات کیسے کرنی چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ محبت کا طریقہ اختیار کریں، احترام کا طریقہ اختیار کریں، تنقید کرنے کے لیے چند چیزیں ناگزیر ہیں انہیں ہمیشہ ملحوظ رکھیں، تنقید بنیادی ہونی چاہیے، اس میں ہر فرد کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کسی خاص شخص کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں۔ میں ان سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ غامدی صاحب کی اسی پوڈ کاسٹ کے دوران حافظ احمد صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے سوال کیا، جب مفتی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان پر گستاخی کا الزام لگایا تھا۔ مفتی طارق مسعود کا بھی ایک ایسا معاملہ رہا، انہوں نے قرآن کے بارے میں بات کی تھی کہ گرامیٹیکلی اس میں کچھ غلطیاں ہیں، لیکن کیونکہ قرآن ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں ان کو بھی اسی طرح پریشر جب ان پہ پڑا تو ان کو معذرت کرنا پڑی۔ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی بات کر جاتا ہے، اور کیا وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے؟ توجہ دلائیں گے، انہوں نے بھی جو بات کی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی، نہ علمی لحاظ سے صحیح تھی، نہ اس کا اسلوب صحیح تھا، اس میں ان کو توجہ دلانی چاہیے تھی۔ ان کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی گستاخی کریں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھ کر جو کچھ بھی گفتگو کریں گے، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جائے تو اس شخص کو شائستگی سے توجہ دلانی چاہیے، اس کی غلطی اس پر واضح کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم باقی غلطیوں کو واضح کرتے ہیں ایسے یہ بھی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی اسی پوڈ کاسٹ کو شیئر کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ کامنٹ کیا کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے استاذ محترم غامدی صاحب پوری امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑے ایسٹ ہیں، اور ان کے لیے مزید دعائیں بھی کی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اہل حدیث عالم ساجد میر صاحب، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا تھا، ان کے حوالے سے اپنی تعزیت پیش کی۔ ساجد میر صاحب حسینی منہج کے تھے، اہل حدیث میں سے، یعنی بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ، اور بنو امیہ کے حوالے سے بھی انہیں سب کچھ کلیئر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تمام اہل حدیث نے اکٹھے ہو کر عمر صدیق صاحب کو فارغ کرنے کی کوشش کی تو اکیلا بندہ جو ان کے دفاع میں سامنے آیا وہ ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے، اور یقین مانے مجھے دلی طور پہ ان کی ڈیتھ کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ ایک ماڈریٹ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اور باقی فرقوں سے میں کہوں گا کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کی عزت کر لیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت کریں، بریلویوں سے ریکویسٹ ہے، اب تو وہ مفتی کہنا بھی چھوڑ گئے ہیں، منیب الرحمان کہہ رہے ہیں ان کو، اور تقی عثمانی صاحب کی بھی دیوبندی عزت کرے۔ یہ ماڈریٹ لوگ ہیں، ایون باپا جانی بھی وائلنٹ نہیں ہے، اپنے نظریات کے باوجود وائلنٹ نہیں ہے، پبلک کو کبھی اکساتے نہیں کسی کے خلاف، تو یہ لوگ اس اعتبار سے امت کے لیے نعمت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے اپنی نیدرلینڈ کی نیشنلٹی کے حوالے سے یہ وضاحت دی کہ جو انہوں نے ایون پوڈ کاسٹ پر یہ فرمایا تھا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلے اسرائیل جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ کے تھرو نہیں جا سکتے۔ انجینئر صاحب نے ان کی سٹیٹمنٹ کو غلط جگہ سے پرسیو کیا ہے۔ میں یہ بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انجینئر تم نے میری طرف سے پاکستانی پاسپورٹ بھی ایڈ کیا، تم نے یہ بھی کہا جو تاثر مجموعی طور پہ تم نے دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے، اور بعد میں جو ہے وہ نیدرلینڈس کی نیشنلٹی نکل آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسس تو تمہارے پاس ہے، تو وہ سارے کا سارا جھوٹ جو ہے وہ قیصر احمد راجہ کا کھل کے آ گیا، اس نے منافقت کی ہے۔ میرا بیانیہ یہ ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیویجولس کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آدمی ذاتی طور پہ نہیں کر سکتا، یہ حکومتوں کے کرنے والے کام ہیں۔ اگر حکومتیں فارمل آرمیز نہیں بھیجتی ہیں، ان کو والنٹیئرز چاہیے، وہ ہمیں جانے دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم جاؤ، آف کورس ہم جائیں گے۔ یہ ہے میرا بیانیہ، یعنی کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں وہاں پہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے پاس، اور خیر فلسطین کا ایکسس تو کسی کے پاس بھی نہیں، دنیا کے کسی پاسپورٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن میں اس پاسپورٹ والے چکر میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہ ہے میرا بیانیہ کہ آپ نہیں جا سکتے، میں اس پہ کنسسٹنٹ ہوں۔ انجینئر ایک کام کر دے کہ جو اس نے میرے دو غلط کلپ کاٹے ہیں، تو جو اس نے خاص کر جو دوسرا کلپ ہے جس میں آگے میں نے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ میرا موقف ہے کیا، اس نے وہ کاٹ کے اپنے اس جتھے کے حوالے کر دیا۔ اس معاملے میں ادھر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا انجینئر جھوٹ بول رہا ہے۔ انجینئر ایک ویڈیو بنا دے اور یہ کہے کہ اس معاملے میں جو جھوٹ بول رہا ہے، جس نے یہ کہا کہ میں جانا تو چاہ رہا ہوں لیکن میں ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اور بعد میں اس کا پاسپورٹ وغیرہ نکلا، اس کا بیانیہ ہے، اور میرا بیانیہ ٹوٹل اس کے اپوزٹ آپ نے سن لیا ہے، وہ کنسسٹنٹ ہے۔ 2023 سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں کے کرنے والے کام ہیں، اگر حکومت کسی کو بھیجتی ہے، کسی کو جانے دیتی ہے، اس کو آن کرتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو اب یہ دو بیانیے سامنے آ گئے،
میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں جو بیانیے ہیں اس میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اپنی اسی ویڈیو کے دوران قیصر احمد راجہ صاحب نے مجھ پر بھی کچھ اعتراضات کیے۔ سب سے پہلا اعتراض جو انہوں نے مجھ پر کیا وہ یہ تھا کہ مجھے چاہیے تھا کہ ان کی نیدرلینڈ کی نیشنلٹی کی کنٹروورسی پر جو انہوں نے تعویل مجھے پرسنل ڈسکشن کے دوران بیان کی تھی وہ میں نیوز میں کور کرتا۔ مسلم ٹوڈے ابرار، اب میں اس کی میں بات کرتا ہوں۔ دیکھو ابرار، میں نے لاسٹ ٹائم تمہیں کہا کہ ایک ایتھیسٹ نے مجھے گالیاں دی اور تم نے ایز اٹ از چلا دی، تم نے کوئی حیا نہیں کیا، کوئی شرم نہیں کی۔ اس کے بعد تم نے 45 منٹ مجھ سے فون کال پہ بات کی، میرا موقف لیا۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم یہ جرنلسٹک کیپیسٹی میں چیزیں رپورٹ کرتے ہو۔ اگر تم واقعی ہی ایک ایماندار آدمی ہوتے تو میرا بیٹا جو میں نے موقف دیا ہے تم وہ چلاتے، لیکن نہ صرف یہ کہ تم نے وہ نہیں چلایا بلکہ ویڈیو کو پھر تم نے وہ ریپوٹیشن پہ لگایا کہ انجینئر کا موقف سامنے آ جائے، میرا موقف سامنے نہ آئے۔ تو اس کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھلا ایک ایسی چیز جو کہ آپ نے خود پبلکلی ابھی تک بیان نہیں کی تو اسے میں اپنے اینڈ سے آن کر کے کیسے بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ نیوز تو اسی چیز کی کور کی جائے گی جو کہ پبلکلی آلریڈی ڈسکشن کا حصہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد جو دوسرا اعتراض قیصر احمد راجہ صاحب نے مجھ پر کیا وہ یہ تھا کہ جو میں نے شہزاد غیاث صاحب کی نیوز کو اپنی ویڈیو میں کور کیا تھا جس میں قیصر راجہ صاحب کے بقول شہزاد غیاث نے ان کو گالیاں دی ہیں، تو شہزاد غیاث کی نیوز کو کور کر کے میں نے ان کو گالیاں دلوائی ہیں۔ اگر کامیڈین ہے کراچی کا، اس نے مجھے گالیاں دی، لفظ کتا وغیرہ یہ سارے استعمال کیے، تم نے ایز اٹ از چلا دیے۔ اگر تم کوئی خاندانی آدمی ہوتے، اچھے خون کے ہوتے، اچھے لوگوں نے تمہاری تربیت کی ہوئی ہوتی تو تم یہ حرکت نہ کرتے۔ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کسی کی گالیاں چلا دینے کا مطلب ہوتا ہے یہ گالیاں چلا دینا، یہ اپنی طرف سے گالیاں دینا۔ فرق یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، کسی اور کی زبان سے کہہ رہے ہو۔ اگر قیصر راجہ صاحب کے اسی اصول کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر صاحب کو منہ کی بواسیر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تو روحانی والد نہیں ہیں، پہلے آپ اپنا حلالی ہونا ثابت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو ساری کی ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ یا پھر اسی طریقے سے مفتی سمر عباس قادری صاحب انجینئر صاحب کے والدین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی ان بیان کردہ گالیوں کو نیوز میں کور کر کے میں کیسے گالی دینے والوں میں شامل کیا جا سکتا ہوں؟ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ جیتا ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی کا پتر لگ رہا ہے میں یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار۔ یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ تیری ماں واقعی تو ہے کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا۔ اسی طریقے سے جب قیصر احمد راجہ صاحب غامدی صاحب کو منکر حدیث کہتے ہیں یا پھر وہ انجینئر صاحب کو RCM کہتے ہیں تو نیوز کور کرنے کی وجہ سے کیا میں بھی انجینئر صاحب کو RCM ڈکلیئر کر رہا ہوں؟ یار اتنی لاجیکل بات کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر تو پھر مجھے سلام کرنا چاہیے علی بھائی کو کہ ان کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کے خلاف اتنی گالیاں کور کرنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی مجھ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ گالیاں تم دلوانا چاہتے ہو۔ خیر مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی سمپل اور بیسک چیزیں بھی مجھے بتانے کی زحمت کرنی پڑے گی۔ یہ دو ہی لاجیکل اعتراضات کرنے کے بعد قیصر راجہ صاحب نے وہی اپنے عمومی طریقے کے مطابق مجھے کچھ گالیاں دی، جس کے حوالے سے میرے اساتذہ نے الحمدللہ میری تربیت یہ کی ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر تم کوئی خاندانی آدمی ہوتے، اچھے خون کے ہوتے، اچھے لوگوں نے تمہاری تربیت کی ہوئی، لہٰذا ہم ان گالیوں کا حساب و کتاب آخرت میں قیامت کے دن پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو راجہ صاحب نے گالیاں نکالی ہیں یہ البتہ ان کی خاندانی تربیت کو ریفلیکٹ ضرور کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔